अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल रिहाल बाय सैयद खज़र का एपिसोड 1 का पार्ट 3 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरमई मास्ता को पार्किंग में लगाते वो खुद गाड़ी से बाहर आया। लिफ्ट का बटन दबाते वो ऊपर को जा रहा था। शीशे के सामने वही हसीन मंजर था जिसको रोज के रोज देखने से भी दिल नहीं भरता था। वो दुनिया की किसी भी मुल्क, किसी भी शहर सफ़र कर ले और चाहे कितने भी हसीन नज़ारों को आंखों में समा ले, वो एक नज़ारा जो फिलहाल वक्त उसके सामने था वो कभी पुराना नहीं हो सकता था। अंडरग्राउंड से निकलते लिफ्ट जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए तो सामने का मंजर जाहिर कर रही थी। अतर वहीद ने काफ़ी अरसे पहले इस जगह को अपने ऑफिस के लिए चुना था, क्योंकि बतौर एक थेरेपिस्ट उसका मानना था कि इंसान को माहौलियाती चीज़ें पुरअसर लगती हैं और ऐसी मस्बत जगह और नज़ारे इंसान पे मस्बत असर रखती हैं। राहदारी को पार करता वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को नज़रअंदाज किए अपने हिस्से की तरफ जा रहा था। एक छोटी सी क्लिनिक नुमा जगह थी जहाँ चंद इंडिपेंडेंट डॉक्टरों ने एक साथ इस जगह की बुनियाद रखी थी। स्कॉर्ब्रो, जो कनाडा का एक हसीन समुद्री इलाका है, उस इलाके के बिल्कुल किनारे सतही हिस्से में इस क्लिनिक की बुनियाद थी। छोटे छोटे घरों और समुंदर के सामने बना ये स्कॉर्ब्रो ब्लफ में मुकीम एक ऐसी जगह थी जिसकी एक तरफ खूबसूरत समुद्री नज़ारे तैरती कश्तियों और साहिल पे बैठी अवाम की तरफ खुलती थी, और दूसरी तरफ सड़कें थी जिसके पार एक बड़ी सी चट्टान थी और इस चट्टान के ऊपर बाग सा था जहाँ अक्सर बाहर के मौसम में फेस्टिवल हुआ करते थे। क्लिनिक के आगे और पीछे वही आम से घर थे जो अक्सर ईद के कनाडा में हुआ करते थे। सुरमई भूरे लकड़ी के घर और सामने साहिल समुंदर, एक पुरसुकून मंजर था जहाँ लहरों की आवाज़ और बगुलों का शोर दिल में बेचैनी की जगह सकीनत भर देता था। जून जुलाई के महीनों में यहाँ हुजूम इकट्ठा हो जाता था, मगर सुबह के इस पहर इतना रश ना था, लोग भी कम थे। अतर वहीद घड़ी की सुइयों के रफ्तार से तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। उसे अपने ऑफिस के बोर्ड के सामने मौजूद वेटिंग एरिया में एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा नजर आया। वहाँ तक जाने से पहले वो रिसेप्शन पर रुका, अपनी एंट्री दर्ज करवाई। ये कब से बैठे हुए हैं? दस्तखत करते हुए उसने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। लड़की ने उचक कर देखा। करीबन 5-10 मिनट से। अतर ने बस सर हिला दिया, दस्तखत करके सर उठाया। शुक्रिया, एक मुस्कुराहट के साथ कहते वो आगे बढ़ गया और दूर से ही बूढ़े शख्स ने उसको आते देख लिया। वो घुटनों पर हाथ रखे खड़े होने लगे थे कि वो करीब आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर विंचेस्टर। हल्के से बूढ़े शख्स के कंधे पे हाथ रखा, फिर सहारा देकर उन्हें उठाया, फिर सहारा देकर उन्हें उठाया। दूसरा सेशन क्या महसूस हो रहा है? बूढ़ा शख्स, जिसके सर पे सुरमई सफ़ेद बाल थे और क्लीन शेव चेहरा, मुरझाए हुए लब और बेरंग सी आँखें। उसने सफ़ेद जैकेट पहन रखी थी और ऐसा लगता था कि अंदर कपड़ों की 2-3 तहें पहनी हुई हैं। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाते सामने अथर के थेरेपी ऑफिस में चले आए। दरवाज़ा खुला तो अंदरूनी मंजर वाज़े हुआ। सफ़ेद नरम नीले और सुरमई रंगों के इम्तजाज में पुरआराइश एक छोटा मगर बेहद आरामदेह से कमरा नुमा ऑफिस, जिसकी एक दीवार पे तकरीबन दीवार जितने साइज़ की खिड़की मौजूद थी। शफाफ खिड़की के बाहर से साहिल समुंदर का वही ठहरा हुआ पुरसुकून मंजर वाज़े होता था। मुकाबिल वाली दीवार पे वैन गो की मशहूर इनाम याफ्ता स्टेरी नाइट की एक बड़ी सी तस्वीर अवेजा थी। एक तरफ लकड़ी की बनी मेज़ थी जिसका रंग अलबत्ता सुरमई था।
اس کے اوپر ایک ریت کی گھڑی رکھی تھی، اندر کی موجود ریت کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ سامنے ایک بورڈ رکھا ہوا تھا جس کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، اتھروئی، MS in کلینکل سائیکالوجی، کاؤنسلنگ سائیکالوجی اینڈ سوشل ورک۔ سیاہ ریوالونگ کرسی جس کے اوپر ہینڈ پیڈ لگا ہوا تھا، اور اس کے پس منظر پہ ایک گھڑی جس پہ 11:20 بج رہے تھے۔ ٹیبل کے بالکل مقابل ایک 3 سیٹر صوفہ موجود تھا جس کا رنگ سرمئی تھا اور اس کے اوپر نیلے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی ایک طرف ایک چھوٹی سی میز تھی جس پہ ہمیشہ پانی کا ایک گلاس، پانی کی بوتل، ٹشو کا ڈبہ اور ایک نوٹ پیڈ موجود ہوتا تھا۔ صوفے پہ مسٹر ونچسٹر بیٹھ گئے تو وہ اپنی ٹیبل کے نزدیک آیا، وہاں سے ایک نوٹ پیڈ اور قلم اٹھایا، انٹرکام پہ اسٹرانگ امریکانو کہتا فون کو پاکٹ سے نکالا، اس کو ایئر پلین موڈ پہ ڈالتے صوفے سے ذرا فاصلے پہ موجود نیلی کرسی پہ آ بیٹھا۔ جی سب سیٹل ڈاؤن ہو گئے، آپ آرام دیں، اس نے بغور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے کہا۔ ہاں ہم شروع کر سکتے ہیں۔ آواز مدھم تھی، اطہر نے سر اس بات میں ہلایا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بڑھا کر نیلی سینٹ لاک کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ ریت کے ذرے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں پھسلنے لگے۔ اوکے، قلم کو کورے کاغذ پہ گھسیٹا، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں درج کیا۔ آج کی آواز پچھلے سیشن سے کمزور ہے، نا امید، تنگ اور ڈی موٹیویٹڈ۔ پھر اس نے نوٹ پیڈ کے نیچے رکھی فائلز دیکھی، وہاں سامنے بیٹھے شخص کا پورا بایو ڈاٹا موجود تھا، نام سے لے کر مصروفیات تک، عمر 60 سال، باغبانی کا شوق، فلسفے میں دلچسپی، اکلوتی اولاد، بیوی کو گزرے 15 سال، کینیڈا میں رہتے 10 سال، اس سے پہلے امریکہ میں رہائش کا۔ ایک وقفے کے بعد سوال کیا، اگر آج آپ کے مون کو ایک رنگ میں ڈھالا جائے تو وہ رنگ کون سا ہوگا؟ بوڑھے شخص نے چند لمحے سوچا، پھر ارد گرد دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا۔ اطہر البتہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی کے بعد وہ بولا، زرد۔ 7 سال پہلے جب وہ یہی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کا دل بہت سے خوف سے آزاد تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور دماغ ہلکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سب اس کے حق میں جانے والا ہے۔ آج 7 سالوں بعد جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کا دل بہت سے خوف سے جکڑا ہوا تھا، چہرہ ویران تھا اور دماغ بھاری ہو رہا تھا، مگر آج اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے حق میں سب بہتر ہونے والا ہے۔ آج اسے یقین تھا۔ کچھ چیزیں ہم حالات پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہر چیز کو ایک مکتوب پہ بخش دیتے ہیں، مگر زندگی کے چند فیصلے حالات پہ نہیں چھوڑے جانے چاہیے، ان کے لیے لڑنا چاہیے، کم از کم تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی جنگ بغیر لڑے فتح نہیں کی جاتی، مگر ہر مات ہمت ہار دینے پہ مقدر بن جاتی ہے۔ ہاں، کوشش کرنے سے وہ چیزیں 100% آپ کے حق میں نہیں ہوں گی، مگر کم از کم 50% تو ہوں گی نا۔ کراچی کا تاریک آسمان بالکل کورے کاغذ جیسا تھا، چاند چھپا ہوا تھا اور تارے مدھم تھے، گھر میں تناؤ تھا، جیسے کچھ بھاری سا ہو، ہر قدم کے ساتھ آگے بڑھنا دشوار ہو رہا تھا۔ مگر پھر زرگل کو سامنے لاؤنج میں سگریٹ پھونکتے قادر نظر آ گئے تھے۔ وہ ٹھہر گئی، آنکھوں سے ان کی حرکات پڑھنے کی کوشش کی، مون کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بے نیاز سے لگتے تھے، جیسے آج کا دن بھی معمولی سا ہو۔ اس نے پھر ایک اور قدم اٹھایا تو چپلوں نے گھر کی دیواروں سے پلٹ کر آواز کی باز گشت کی۔ قادر نے یکدم چہرہ موڑا، زرگل واپس ٹھہر گئی، دونوں کی آنکھیں ملیں، ایک سنہری بوری، ایک سیاہ۔ بات کرنی ضروری، وہ سیڑھیوں پہ کھڑے بولے، آواز میں خلش تھی۔ قادر ہلکا سا مسکرائے۔ زرد کیوں؟ اس نے قلم کو پھر سے کاغذ پہ چلایا، پھر چہرہ اٹھا کر غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگا۔
سرد اختتام کی نشانی ہوتی ہے، اور اب سب ختم ہو چکا ہے. جیسے سب بے رنگ ہو گیا سو سب زرد ہے تمام. اطہر نے کچھ سوچا، پھر سوال کو جوڑا. کیا ختم ہو گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز زرد ہو گئی ہے؟ بوڑھا شخص مسکرایا. پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر گرا دیا. زندگی کے آخری سال جی رہا ہوں. میں اپنے بیٹے کو خود سے دور کر چکا ہوں. وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. اپنے پیسوں کو ایک بیکار سی تھیراپی پہ لگا رہا ہوں جس کا مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. کچھ ہفتوں میں خود کو اولڈ ہوم میں دیکھتا ہوں اور وہاں سب زرد ہے، بے رنگ. بھورے سویٹر والے مرد نے ایک ٹانگ پہ دوسری رکھی، سنبھل کر بیٹھا، پھر نوٹ لکھا. بے حد نا امیدی. پچھلے سیشن میں آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار تھے. ایسا کیا ہوا 1.5 ہفتوں میں کہ آپ اتنے نا امید، ناخوش ہیں کہ اپنا اختتام بھی خوش کے نہیں دیکھ پا رہے؟ اس نے سوال کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. وہ اجازت لے کر اٹھا، کافی کا پیپر کپ اٹھایا اور واپس آ کر بیٹھ گیا. بوڑھے نے آنکھیں پھیر کے ساحل کا منظر دیکھا. اب مسکراہٹ غائب تھی، البتہ آنکھوں میں دکھ کا تاثر آیا تھا. اطہر نے کافی کا گھونٹ بھرا، ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی مگر خاموش رہا. 2 دن پہلے میں نے غلطی سے اپنے بیٹے پہ ہاتھ اٹھا دیا. میں نے خود کو کافی عرصہ غصہ کرنے سے بچائے رکھا، مگر اس نے 2 دن پہلے کچھ بے حد احمقانہ حرکت کر دی جس سے میرے بہت سے پیسے ضائع ہو گئے. اس کے بعد سے وہ بالکل چپ ہو گیا. 2 دن سے گھر نہیں آیا. میں اس کے کمرے میں گیا تو معلوم ہوا اس کو چند لوگ پیسوں کے لیے دھمکا رہے تھے. اس نے کسی چیز کا نقصان کر دیا تھا جس کی ادائیگی کے پیسے اس نے مجھ سے چرائے. اگر وہ مجھ سے مانگ لیتا تو میں دے دیتا، مگر اس نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا. وہ 2 دن سے گھر نہیں آئے. مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ گیا ہے. میں نے اس کو بے حد ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا؟ بوڑھے شخص نے ساحل سے چہرہ موڑ کر اطہر کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے اور آواز میں نمی تھی، سرد پن. میں نے سوچا ہے کہ اگر وہ واپس آئے گا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر شاید وہ واپس نہیں آئے گا، ہے نا؟ اطہر انہیں نرم تاثرات کے ساتھ دیکھے گئے. قلم بند کر کے رکھ دیا، ہاتھ بڑھا کر ٹشو باکس تھاما اور مسٹر ونچسٹر کے سامنے رکھا. پھر بولا تو آواز میں کان کی نہیں تھی. پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا پھر وہ جو آپ کے لیے سننا ضروری ہے؟ وہ آگے جھک کر بولا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھہر ٹھہر کر. بوڑھے شخص نے ٹشو سے آنکھیں رگڑی، لب کانپ رہے تھے. وہ بتاؤں جو سچ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لاؤنج میں داخل ہوئے. پاؤں لرز رہے تھے، نہ جانے کیوں، مگر کچھ تھا اس ماحول میں جو کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا. وہ دروازے سے ذرا فاصلے پہ ہاتھ ڈھیلے کیے کھڑی ہو گئی. البتہ چہرہ نیچے نہیں تھا، وہ آنکھیں ملائے ہوئے کھڑی تھی. قادر نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر سگریٹ کا ایک اور کش بھرا. کینیڈا کی فلائٹ بک کروائی ہے؟ ماحول کا تناؤ یکدم بڑھ گیا. وہ بالکل لاجواب سی رہ گئی. آنکھیں بڑی کی وہ حواس باختگی سے اپنے باپ کو دیکھے گئی. آپ کو کیسے؟ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ پھر اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ سامنے بیٹھے شخص کو کیسے معلوم ہو. گھر کی اکثر ڈیوائس ایک ساتھ لنک تھی. اس کا لیپ ٹاپ قادر کے ورک لیپ ٹاپ سے کنیکٹڈ تھا. ہاں، اس نے پھر بس سر اس بات میں ہلا دیا. کیوں؟ سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے. ایک اور کش لیا. سگریٹ کا سرا سرخ ہوا، پھر راکھ. وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی. ہاتھ پہ ہاتھ جمائے، لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی، تمہید باندھنے کی سوچی، مگر پھر بات کو سیدھی اور صاف گوئی کے ساتھ بیان کرنے لگی. آپ کو یاد ہے
جس دن آپ نے مجھے اپنے آفس میں جوائن کرنے کا کہا تھا، اس دن میں نے بھی آپ کو کچھ بتانا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی سے بس آپ کی بات مان لی تھی۔ مگر اس دن میں آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ اس نے ایک سانس میں بولا۔ قادر اسے ناسمجھی سے دیکھے گئے، سگریٹ کو واپس ٹرے میں چھڑکا۔ کیا بتانے آئی تھی؟ سرگل انہیں دیکھے گئے، گلے میں گلٹی ابھری اور مدھوم ہو گئی۔ مجھے کبھی بھی آرکیٹیکٹ نہیں بننا تھا بابا، مجھے۔ آواز پہ پھانس لگ رہی تھی، مگر اس نے پھر بھی بات مکمل کی۔ مجھے کبھی بھی آپ کی فرم کو جوائن کرنے کا شوق نہیں تھا، کیونکہ مجھے کبھی بھی عمارتوں کا معمر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے شاید پیاس لگنے لگی، ایسے کہ وہ ایک لمبی دوڑ بھاگ آئی ہے۔ قادر کی نظروں سے اس کی نظریں ہٹ گئی تھیں۔ وہ ٹیبل پہ پڑے ایش ٹرے کے اندر راکھ ہوئی خاک دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے، قادر نے پشت کو ٹیک لگا لیا، بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھے گئے۔ مجھے ہمیشہ سے رائٹر بننا تھا۔ اطہر بوڑھے شخص کو دیکھے گئے، پھر سر کو ہلکا سا جھٹکا جیسے پانی بھرا۔ وہ اٹھا اور ساتھ رکھے گلاس کو اٹھایا، پھر پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا۔ پانی دھار کی صورت گلاس میں گرتا چلا گیا۔ بوڑھا شخص اطہر کو ناسمجھی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، البتہ وہ خاموش رہا۔ اس کو اپنے عمل میں گھرا ہوا دیکھے گئے۔ اطہر نے پانی کو گلاس کی سطح تک بھر دیا، اتنا کہ اگر 2-3 قطرے اور ڈالے جاتے تو وہ گلاس سے بہہ نکلتا۔ پھر اس نے بوتل کو بند کر کے ایک سائڈ کر دیا اور گلاس کو اپنے اور بوڑھے شخص کے درمیان رکھا۔ پھر سر اٹھایا، سنجیدگی سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ بوڑھے شخص نے شیشے کے گلاس کو دیکھا جس پہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ پانی کا گلاس، بوڑھا بولا۔ اطہر نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ پانی کا گلاس ہے، درست، مگر یہاں ہم اس کو پانی کا گلاس نہیں سمجھیں گے، یہ کچھ اور ہے۔ وہ گلاس کو دیکھ رہا تھا جس کے اندر موجود پانی اب ٹھہرنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا؟ یہ ہماری زندگی ہے، اطہر نے کہا، مگر بالخصوص اس وقت یہ آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ بوڑھی کے ماتھے پہ شکن واضح ہوئی۔ وہ ناسمجھی سے اطہر کو دیکھ رہا تھا، پھر گلاس کو، پھر اطہر کو، پھر گلاس کو۔ یہ گلاس آپ کے بیٹے کی زندگی ہے اور اس کے اندر موجود پانی اس کے احساسات ہیں۔ یہ پانی اس کی زندگی کی حد ہے، باؤنڈری، مگر یہ جو پانی ہے یہ اس کی زندگی میں ہوتے مسائل، حادثات اور ان سے اثر اندوز ہوتے اس کے احساسات ہیں۔ اطہر ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا تاکہ سامنے بیٹھے شخص کے سوالوں کی گرہ سلجھتی جائے۔ بوڑھے شخص کا سر دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ اطہر نے بات جاری رکھی۔ لاؤنج کے اطراف میں موجود جگہوں میں بتیاں ایک ایک کر کے جلنی شروع ہو گئی تھیں۔ ایک کھڑکی سے باہر کا لان واضح ہو رہا تھا، جہاں زرد بتیوں تلے گھاس تھی اور ان کے کنارے اگتے پھول۔ صوفے کے اطراف کی بتیاں بھی زرد تھیں اور درمیان میں چمکتا فانوس ان دونوں کے درمیان بڑھتی خاموشی کو بے زبان گواہ کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ کافی لمبے لمحوں کے لیے رک گیا۔ پھر زرگل نے سر اٹھایا تو وہ قادر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ غصہ ہے یا مایوس یا پھر دکھی یا خفا؟ البتہ قادر نے سگریٹ کا آخری کش بھرتے اس کو ایش ٹرے میں انگلی تلے دبا دیا۔ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ زرگل کی آنکھیں ان سے نہیں ہٹیں، وہ ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر وہ بولے تو اس کا سانس تک ساکت ہو گیا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تب تمہاری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ ان کی پشت ہمیشہ کی طرح صوفے سے ٹکی رہی، اور اس کے مرنے کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی اس وعدے کو نبھاتے ہوئے گزار دی۔ جانتی ہو وہ وعدہ کیا تھا؟
انہوں نے سوال پوچھا مگر زرگل کی زبان جیسے جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی تو قادر ہلکا سا مسکرایا۔ تناؤ بڑھ گیا، دل بھاری ہونے لگا، ایسے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں، جس زندگی کو گزارتے تم کبھی یہ نہ سوچو کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید تمہاری زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ زرگل کا دل ٹوٹتا چلا گیا کہ تم کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہ کرو۔ سو میں نے اپنی زندگی کو ایک کر دیا، اس کی بیٹی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کی بھرپور کوشش کی، اچھا کھلایا پلایا، پہنایا، پڑھایا۔ میں نے زندگی میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھی کہ یہ مجھے اتنا لوٹائے گا، کہ یہ میرے اس احسان کا بدلہ ایسے واپس کرے گا۔ میں نے ہمیشہ ایک چیز کی خواہش کی تھی، صرف ایک چیز کی۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئے، جیسے آواز قبر بن گئی اور دل کفن۔ زرگل کے گلے کی پشت پہ پسینہ ابھرنے لگا، نہ جانے کیوں، مگر دور کہیں سے اس کو ایک آواز آئی تھی، سرخ آواز، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، جیسے ہر چیز کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مشکل میں ہے، کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، مگر وہ ایک جگہ منجمد ہو جاتا ہے، جیسے زرگل تھی۔ قادر نے سر اٹھایا، بتاثر آنکھیں زرگل پہ جمائیں، اور پھر وہ بولے، آواز دھیمی ہو گئی، جیسے بات کرنے کی چاہ کر گئی۔ میں نے خواہش کی تھی زرگل کہ کاش تم میری بیٹی ہوتی۔ گلاس کا پانی بالکل شفاف تھا۔ اس پانی میں بہت سے احساسات ہیں، دکھ کے، خوشی کے، غم کے، غصے کے، نفرت و محبت کے۔ ہر طرح کا احساس اس پانی میں۔ مگر پھر اطہر نے پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا اور پھر اپنی کافی کا پیپر کپ اٹھایا۔ اس نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھے شخص نے نظریں اٹھا کر اب کپ کو دیکھا۔ یہ ہے اس کا ٹراما، اس کی زندگی کے ناقابل برداشت احساسات جس سے آپ کا بیٹا ڈرا ہوا ہے، اور جو چیزیں اس کو ٹریگر کرتی ہیں۔ یہ کافی اس کی سب سے بڑی نائٹ میئر ہے۔ وہ ہر بات کو ٹکڑوں میں بیان کر رہا تھا، ہر چیز کو واضح کر رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کو پانی کے گلاس کے قریب کیا، ترچھا کرتے ہوئے اس نے ایک بوند کافی کا پانی کے اندر ٹپکا دیا۔ یہ ایک ٹراما اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ کافی کی وہ ایک بوند پانی کے درمیان اپنا راستہ بناتے ہوئے گھلنے لگی، جیسے کوئی کاسمک سیارہ ہو۔ وہ ایک بوند پانی کا رنگ بدلنے لگا، شفاف پانی اب شفاف نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں اس ایک ٹراما نے زندگی کو کس حد تک بدل دیا۔ اس نے گلاس سے سر اٹھا کر واپس مسٹر ونچسٹر کو دیکھا، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کافی کا کپ تھوڑا اور ترچھا کیا، 2-3 بوندیں اندر ٹپکی۔ پانی کا رنگ آہستہ آہستہ گدلا ہونے لگا، جیسے مٹی کا پانی ہو۔ شفاف کلیئر پانی اب پورا سا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کتنی زیادہ تھی اس ٹراما کے مقابلے جو اس کی زندگی میں صرف 1 یا 2 بوند بن کر نازل ہوئی، مگر وہ 1-2 بوند بھی اس کی زندگی کا رنگ بدلنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، بوڑھی کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ اطہر نے انہیں دیکھا، پھر ایک سانس خارج کرتے ہوئے کافی کا پورا کپ الٹا کر دیا۔ کافی ایک ایک دھار پانی کو مکمل بدلتے ہوئے سطح سے گزرتے ہوئے بہہ اٹھی۔ پانی بہہ کر پورے ٹیبل پہ پھیل گیا، مگر اطہر نے کافی کے کپ کو سیدھا نہیں کیا، بلکہ اس نے پانی کو بہنے دیا، یہاں تک کہ وہ پانی زمین سے رینگتا ہوا اس کے جوتوں تک آ گیا۔ یہ پانی اوور فلو ہو گیا، مگر کیا یہ پانی اپنی اصل صورت میں اوور فلو ہوا؟ اس نے ایک اور بار سوال پوچھا، اسی نرم انداز میں بوڑھے شخص کے لب بند رہے۔ نہیں، ایک ایک کر کے ٹراما نے اس کی زندگی کا پہلا رنگ بدلا، اور جب ٹراما بڑھ گیا تو اس نے اس کی زندگی کی شفافیت کو پہلے مکمل طور پہ ختم کیا، اور پھر وہ ایک آؤٹ برسٹ کے طور پر بہہ نکلا۔ یہ چیز اس کی زندگی کے کنٹرول میں نہیں تھی، یہ چیز اس کی زندگی کے کنٹرول میں نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے پانی میں
कॉफ़ी नुमा ट्रॉमा को रोक नहीं पाया। ट्रॉमा बढ़ता चला गया। ट्रॉमा को रोकने के बजाय बस वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बदलते हुए देखता चला गया। अतर ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रख दिया। कॉफ़ी ज़ाया हो गई थी या फिर शायद नहीं हुई थी। हम अपनी ज़िंदगी के ट्रॉमा को कंट्रोल नहीं कर सकते मिस्टर विंचेस्टर, इसलिए जब एक एक करके ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो हम बस उसको खुद पे असरअंदोज़ होते देख सकते हैं। हम ट्रॉमा कंट्रोल नहीं कर पाते, बस उसे खुद को तबाह करते देखते हैं। हत्ता कि एक वक्त आता है जब हमारी ज़िंदगी बह जाती है इस पानी की तरह। अतर भी खामोश हो गया, पीछे होके बैठा और मिस्टर विंचेस्टर को देखे गया। सामने बैठे शख्स के आंसू टपक रहे थे और वो सर गिराए खामोशी में सिसक रहा था। इस कॉफ़ी के गिरने को आपका बेटा रोक नहीं सकता था, मगर आप रोक सकते थे, लेकिन आप नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से आपके बेटे की ज़िंदगी बह गई और उसका आउटबर्स्ट हो गया। ये एक सच है जो भी आपको दिख रहा है, मालूम है मुझे, मगर ये एक चीज़ है जो आपको समझना अहम है। अतर ने वापस कलम उठाया, नोट पे कुछ लिखा, कलम वापस बंद करके रख दिया। हाथ बांधे वो सामने बैठे शख्स के वापस नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ लम्हे इंसान को खुशी देते हैं और कुछ गम, मगर चंद होते हैं जिसमें उसे समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रहा है, इसीलिए वो मुजस्मा बन जाता है, बिल्कुल खामोश, एक नुक्ते को देखता चला जाता है। वो कोशिश करता है कि वो कुछ महसूस ना करे, मगर उसका दिल दर्द महसूस करता है। फिर वो इस दर्द को मिटाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करता है, कहता है कि सब ठीक है, मगर वो दर्द जाता ही नहीं। वो दिल का दर्द पेट तक जाता है। वहाँ एक अजीब सा एहसास होता है कि जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से लात मारी। फिर दिल का दर्द दिल तक नहीं रहता, वो दांत के किनारे तक जाता है। वहाँ बेहद तकलीफ़ होती है, पाँव की रग खिंच जाती है, वहाँ भी तकलीफ़ होती है, मगर वो फिर भी खुद से कहता है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि उसे गलत फहमी हुई, कि उसको सुनने में गलती हुई, कि उसने जो देखा वो ठीक नहीं था। वो वापस से मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर इस बार लब साथ नहीं देते, वो मफलूज हो जाते हैं। इसलिए फिर वो अपनी निगाह उठाकर उस शख्स को देखता है जिसने उसे सिर्फ एक लम्हे में ज़िंदगी की सबसे अज़ियतनाक तकलीफ़ दी होती है, और फिर वो पूछता है, व्हाट? उसके लबों से और कुछ निकल ही नहीं पाया। दुनिया एक साथ सर पे आकर गिरी थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो। अगर मेरी बेटी होती तो तुम्हारी मंगनी कभी अपने भतीजे से ख़त्म नहीं करवाता, मगर तुम हमारा खून नहीं हो, तुम हमारी ज़िंदगी से सेटल नहीं कर सकती थी। सरगुल के हाथ बिल्कुल बेजान हो गए थे, उन पे पसीने की एक मोटी तह दर आई थी, आंखें पानी से भर गई थी, मगर वो उन्हें झपकार भी ना पाई। मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई सरगुल, क्योंकि मुझे तुमसे कोई वाबस्तगी महसूस नहीं होती। कुछ बातें बहुत कड़वी होती हैं, मगर हम इन्हें पी जाते हैं। कुछ बातें जहर होती हैं, फिर इंसान इनको पी जाए या नज़रअंदाज करे, वो मार देती है। सरगुल के साथ भी यही हुआ। उसे समझ नहीं आया वो किस बात का क्या मतलब है, और ज़िंदगी को किस सिरे से समझने की कोशिश करे। तुम्हारा मेरी कंपनी ज्वाइन करना मेरी ख्वाहिश थी, उम्मीद नहीं। जब तुम मेरा खून नहीं तो तुमसे उम्मीद भी नहीं। इसीलिए तुमने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। ये सब मैंने एक वादे के नाते किया था, क्योंकि मैं मोहब्बत को झुठला नहीं सकता, न वादा ख़िलाफ़ हो सकता हूँ। मगर तुम अब खुद मुख्तार हो। ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा तुम गुजार चुकी हो। मैं इस वादे से आज़ाद हूँ और तुम मुझसे जो चाहे करो। कितना आसान होता है ना कुछ बातें यूं ही कह देना, बिना किसी के जज्बात की परवाह किए, बिना मोहब्बत और नफ़रत के, बिना किसी भी एहसास के। क्यों कोई समझ नहीं पाता कि चंद बातें सिर्फ बातें तो नहीं होती, वो तो तोड़ देती हैं। जो किसी के लिए सिर्फ लफ्ज़ है वो किसी की ज़िंदगी भी तो हो सकता है। कोई समझने से क्यों कासिर है। उसे लगा था
اس کے پاؤں شل ہو رہے ہیں، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، یا شاید پھٹ چکا تھا، یا شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہ اس نے کیا سنا۔ یہاں تک کہ سامنے بیٹھا شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنا لباس جھاڑا، اس کے لباس سے سگریٹ کے اڑتے ذرات سرگل کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر گئے۔ اگر تم اس بات سے خفا ہو کہ میں نے تمہیں آج سب کے سامنے اپنی فرم سے دستبردار کیوں کیا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں اپنے کام میں فیلئر کی جگہ دے سکتا ہوں، نقل کی نہیں۔ تم رائٹر بنو یا کوپریٹ افسر، اور جس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہاں، سرگل کے بس کان تھے جو کام کرتے تھے، ہر چیز بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ جہاں بیٹھی ہے وہاں سے کبھی اٹھ پائے گی۔ تم کینیڈا جاؤ، شوق سے، اچھی بات ہے، تم بالآخر اتنی خود مختار ہو کہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو، مگر تم یہاں سے جاؤ گی تو یاد رکھنا، تم اس وعدے کو ختم کر کے جا رہی ہو جو میں نے تمہاری ماں سے کیا تھا۔ اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں، نہ میری زندگی میں کوئی جگہ ہے، اور میرا نہیں خیال تم اب یہاں ایک منٹ رکنا برداشت کرو گی۔ سو تم ایک اچھی رقم مجھ سے لے کر جا سکتی ہو، مگر اس کے بعد اٹس اوور، تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی۔ گڈ نائٹ۔ کچھ چیزیں کانوں کے اندر پگھلے ہوئے سیسے کی طرح داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل کے قریب خنجر گھونپ دیتی ہیں، اور جب دل کے قریب خنجر گھونپا جاتا ہے تو موت سے پہلے ایک دل خراش درد ہوتا ہے جو ٹھہر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ قادر کے قدموں کی گونج بہت دور تک سنائی دی تھی اسے، اور ہر گونج کے ساتھ ہر وہ لفظ بھی پاس گشت کرنے لگا تھا جس نے اس کی زندگی کو پلٹ دیا تھا۔ وہ اپنے دماغ کو کام پہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، حساب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر محبتیں تو کیلکولیشن سے نہیں چلتی نا، محبتوں میں ایکویشنز نہیں ہوتی، یہ تو بے لوث ہوتی ہیں، یا تو کسی سے ایک لمحے میں ہو جاتی ہیں، یا بھی زندگی بھر نہیں ہو پاتی۔ سرگل نے اپنے پیروں کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ہل سکے۔ لبوں سے ایک عجیب سی آواز خارج ہوئی، خلش تھی، خار تھا، سب برباد۔ اس نے ہاتھوں کو جنبش دی، وہ اٹھ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس نے انگلی سے پھسلتے ہوئے آنسوں کو اٹھایا اور آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ ایک آنسو تھا جس نے اس کو بتایا سب کچھ حقیقت جس کو اس کے سامنے ایک لمحے میں لایا گیا تھا۔ اسے ایک آنسو نے اس کو دیکھا اور بتایا کہ کوئی اس سے محبت کرتا تو وہ اسے زرگل نہیں کہتا، وہ اسے گل کہتا۔ اگر کوئی اس سے محبت کرتا تو وہ اسے کبھی ایک سوکھے بنجر نازک پھول کی تشبیہ پہ نام نہیں دیتا، کوئی اسے زرگل نہ کہتا بلکہ گلاب کہتا، یا پھر گل مہر، یا پھر یاسمین۔ کوئی اپنی بیٹی کو ایک بے جان پھول سے مترادف کیسے پا سکتا ہے بھلا؟ کوئی اس سے محبت کرتا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دل پہ وزن ڈالنے لگی، مگر اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دی۔ آنسو جو انگلی کی پور پہ تھا وہ ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ یہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر ایک امید تھی کہ بالآخر وہ اپنے سے محبت کرنے والے شخص کی خواہش کا احترام کر رہی ہے۔ 7 سال بعد جب وہ یہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی تب بھی اس کا دل چکنا چور تھا، مگر آج کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ جس کی وہ امید لگا سکے۔ زندگی میں صرف ایک مرد کو اس نے اپنا تحفظ، اپنی محبت اور اپنا سرپرست مانا تھا۔ زندگی نے اسے صرف ایک لمحے میں سب چھین لیا۔ کیا اتنی بڑی ہوتی ہے خواب کی قیمت؟ کیا زندگی کو تباہ کر کے رکھی جاتی ہے خواب کی بنیاد؟ ہر چڑھتے قدم کے ساتھ اس کا دماغ ایک نئے سلسلے کو اس کے دل سے جوڑ رہا تھا۔ تو کیا یہ گھر، یہ پیسہ، یہ رہائش اور آرائش محبت کا صلہ نہیں تھا؟ تو کیا اس کے لیے اس کے بہاف پہ صبان کے رشتے کو انکار کر دینا اس کے تحفظ کے لیے نہیں تھا؟ تو کیا ہوم سکولنگ اس کے لیے نہیں تھی کہ وہ ماحولیاتی منفی نظام سے دور رہے؟ تو کیا ہر چیز پہ اپریشیٹ کرنا اس کے لیے نہیں تھا کہ اس چیز نے انہیں واقعی فخر دلایا؟ پھر وہ سب کس کے لیے تھا اور کیوں تھا؟
وہ کس چیز کے ساتھ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرے، وہ کیا کرے۔ زندگی میں اس کو صرف ایک خوف تھا، صرف ایک، کہ وہ اپنے باپ کو کبھی مایوس نہ کرے۔ اس لیے جب اس پہ آج نقل کرنے کا الزام لگا تھا تو اس نے سوچا تھا وہ اپنے باپ کو ہر چیز واضح کرے گی، لاجک بتائے گی، مگر اب وہ کس کو بتائے؟ کمرے کا دروازہ دیوار پہ مارتے وہ بے جان قدموں سے رینگتے ہوئے بستر پہ آئے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین ابھی بھی چلی ہوئی تھی، وہاں کینیڈا کی ٹکٹ کی ویب سائٹ کھلی تھی۔ اندھیرے میں اسکرین سے ابھرتے سفید رنگ میں بھی اس کے چہرے کا زرد پن ختم نہ ہو سکا۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی، وہ بیڈ کے سہارے زمین پہ بیٹھ گئی اور سر کو بستر کے پٹے سے ساتھ لگا لیا، ایسا کہ آدھا وجود زمین پہ تھا اور سر بستر پہ۔ بے جان سی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگیں، اسکرین پر کیروسل آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ کینسل ٹکٹ کے نشان تک پہنچ گئی۔ کچھ خواب مکمل نہیں ہو پاتے، اسی لیے وہ بس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس پہ کلک کر دیا، ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ وہاں ایک کنفرمیشن کا پیغام درج تھا۔ سرگل نے ویب سائٹ کو بیک کیا، پھر سرچ بار پہ کچھ لکھنے لگی، انگلیاں تیز تیز چل رہی تھیں، بنا سوچے سمجھے، بنا دماغ لگائے، بنا کوئی حساب کیے، بنا کوئی کویشچن بنائے۔ اس نے سرچ بار پہ ایک سطر لکھ کر انٹر کیا، ون وے ٹکٹ ٹو ٹورنٹو، ontario، کینیڈا۔ ایک نئی ویب سائٹ کھولی، وہاں کچھ چیزوں کو درج کیا اور پھر شدید زور سے کلک کیا۔ اب کی بار وہاں ایک خوشخبری کا پیغام تھا۔ سرگل مسکرا بھی نہ سکی، اس نے بس ایک نظر گھما کر اپنے ارد گرد کے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ یہ سب اس کا تھا، مگر وہ ان سب کی تھی ہی نہیں۔ ایک زندگی کو وہ جی رہی تھی، وہ اس کی تھی کہ نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور آنکھیں بھی موند لیں، سر کے بالوں میں انگلیاں گھسائیں، وہ ہلکا ہلکا مساج کرنے لگی۔ آنسو بند آنکھوں کی پلکوں سے گرتے گلے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ اس کی زندگی کہاں تھی؟ وہ کون تھی؟ مگر میں نے بتایا تو، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا وہ، میں سٹریس میں تھا کہ میرے اتنے سارے پیسے کہاں چلے گئے، مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ تو میں نے بالکل بھی۔ فون کے قریب جا کر انہیں دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، خاموش۔ ابھی اس کا خاموش ہی رہنا بہتر تھا، ابھی اسے کچھ نہیں بولنا تھا، ابھی اسے صرف سننا تھا۔ میں نے ریفلیکس آف دی مومنٹ میں آ کر وہ سب کر دیا تھا۔ مجھے کوئی خار نہیں ہے اپنے بیٹے سے، مگر کبھی کبھار وہ ایسے کام کر دیتا ہے مگر میں نے جان بوجھ کے تو نہیں۔ اطہر نے بالآخر ہاتھ واپس کھولے، پانی رینگ کر اس کے جوتوں کے نیچے آ گیا تھا، مگر اس نے نظر انداز کیا، لوگ جوتوں سے زیادہ اہم تھے۔ میں نے کب کہا آپ نے کچھ بھی جان بوجھ کے کیا مسٹر ونچسٹر؟ اب کی بار وہ بولا تو آواز گونجی تھی، البتہ اس نے لہجہ اب بے حد نرم کر دیا تھا۔ یہ کافی ضروری نہیں کہ اس پانی میں میرے انڈیلنے سے ہی مکس ہوتی، یہ میرے ہاتھ سے گر بھی سکتی تھی، اتفاقاً، نہ چاہتے ہوئے۔ ضروری نہیں ہوتا ہم کسی زندگی کو جان بوجھ کر عذاب بنائیں، مگر ہاں۔ پورے شخص نے سر اٹھایا، آنکھوں کے گڈھے میں پانی جمع تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو فورس کرتے تھے، ہمارے پہلے سیشن میں یہ بات ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا سمجھدار ہو جائے، برے لوگوں کی گیدرنگ سے دور ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا کچھ اچھا بن جائے، اور آپ ضرور ہی اس کی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کا اچھا بھلا چاہتے ہیں۔ اسے درد میں دیکھ کر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اطہر ہاتھ جھکا جھکا کر بول رہا تھا، وہ اکثر ایسے ہی بات کیا کرتا تھا، ہاتھ جھکا کے، اپنی باتوں کو ویژولی بنا کے۔ بوڑھے کے ماتھے پہ شکنیں کم ہونے لگی۔ مگر مسٹر ونچسٹر، ہم کسی اور کی زندگی کو بدل نہیں سکتے، اپنی بھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ پانی کی طرح بہتی رہتی ہے، کبھی لہریں تسلسل کو بگاڑ دیتی ہیں، کبھی کسی درخت کی شاخ درمیان میں آ کر رکاوٹ بن جاتی ہے، مگر پانی اپنی رو میں بہتا رہتا ہے۔ زندگی بھی یہی ہے، اس کو ہم نہ روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔
کیونکہ یہ ہمارے اوپر منحصر نہیں ہے. ہم زندگی کو فورس نہیں کر سکتے، بس اس کو اچھے یا برے نقشوں میں اتار سکتے ہیں، اس کو شیپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کسی اور کو اس کی زندگی کو تبدیل کرنے پہ فورس نہیں کر سکتے. ہاں، سمجھانا ایک الگ بات ہے، مگر وہ بھی ایک مدت تک. اس کے بعد نہیں. ایک بات کو بار بار بولنا انسان کو بیزار کر دیتا ہے اور پھر چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے. وہ آپ سے دور ہی جانے لگتا ہے، جیسے آپ کا بیٹا. جیسے وہ آپ سے دور ہو گیا. یہ آپ کی غلطی نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اس گلٹ سے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. وہ بول رہا تھا کہ یکدم اس کے سر پہ کوئی چیز بہت زور سے وار کر گئی. ایک یاد، ایک جملہ، ایک بات. اور اس گل کا کیا جس میں تم جکڑے ہوئے ہو وحید؟ وہ وار اتنا شدید اور اچانک تھا کہ اتر یکدم ٹھہر گئے. بات کا تسلسل ٹوٹ گیا. وہ بالکل گمسم ہو گئے. پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے دیکھا، گلاس تھاما اور پانی پیا. مگر لبوں پہ پانی کا ذائقہ عجیب سا محسوس ہوا تو اسے احساس ہوا کہ پانی میں کافی ملی ہوئی تھی. اس نے فوراً گلاس رکھا، ماتھے پہ پسینہ درایا، کلائی سے اس کو صاف کیا. مگر اتنے میں مسٹر ونچسٹر اس کی تمام حرکات کو نوٹ کر چکے تھے. آپ ٹھیک ہیں؟ اتھر بدک مسکرائے. جی بس وہ، خیر ہم بات کر رہے تھے کہ... اس نے بات کو واپس جوڑا. البتہ اس کا ذہن ایک فکرے پہ اٹک گیا تھا. سیشن 1.5 گھنٹے بعد ختم ہو چکا تھا. ریت کے تمام ذرات اب دوسرے جہاں میں منتقل ہو چکے. تو اتر کے ہاتھ میں ایک مختلف کافی کا کپ تھا. اس کے آفس میں کلینر بکھرا ہوا پانی صاف کر رہا تھا اور وہ باہر کوریڈور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک معمولی دلسوز مسکراہٹ کے ساتھ راستے میں ہر کسی کو سر کے غم کے ساتھ جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا. اگلے سیشن میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اسی لیے وہ باہر آ گیا. اگر روبینہ آج آئی ہوئی ہوتی تو وہ اس کے آفس میں جا کر گپ شپ کر لیتا، مگر اس کا ارادہ مختلف تھا. اتر نے سویٹر اتار کر آفس میں چیئر کے پیچھے لٹکا دیا تھا، کیونکہ بادلوں کے بعد اب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. وہ ایک شیشے کے پاس کھڑا ہو گیا. سامنے وہی ساحل کا منظر تھا جس کو وہ جتنا دیکھ لیتا اتنا کم تھا. کندھے کو شیشے پہ ٹکا کر وہ ترچھا کھڑا ہو گیا. پھر آستین کے بٹن کھول کر انہیں کونیوں سے ذرا نیچے نفاست سے فولڈ کیا کہ کہیں شکنے نہ پڑ جائے. پاؤں کو کراس کر کے وہ کافی کو لبوں سے لگائے گھونٹ بھرنے لگا. آنکھیں چھوٹی کر کے دور ایک کشتی کو دیکھے گیا جو دوسری طرف جا رہی تھی. اس کاربرو سے لوگوں کو لے کر ٹورنٹو چھوڑاتی تھی. اتر نے ہاتھ بالوں میں پھیرا، انہیں سیٹ کیا، ماتھے کو انگلیوں تلے دبایا. اس کے ذہن سے وہ فکرہ نہیں جا رہا تھا. نہ جانے کیوں وہ اگلے سیشن کے لیے بے حد پرجوش تھا، کیونکہ اگلا ایک 20 سالہ لڑکی کا سیشن تھا جو اپنے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے بعد تھراپی میں آئی تھی، مگر اب سر میں درد کی تھوڑی تھوڑی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں. اور اس گل کا کیا جس میں تم جکڑے ہوئے ہو؟ اس نے یکدم آنکھیں بند کر لی، سوچنے کی صلاحیت کو تھوڑا ریسٹ دیا. شاید اسے ایک ناپ لینے کی ضرورت تھی. اگر اس نے اپنا فون نکال لیا، سوچا روبی کو کال کر کے پوچھے کہ اس کے مہمان کب تک آ رہے ہیں، کہ اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کر دے گا. مگر پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا. رات کو ویسے بھی اسے وہاں ہی جانا تھا اور روبینہ بھی اس سے ایک ہی سوال پوچھے گی جس کا جواب دینے کی اس میں فی الحال وقت ہمت نہیں تھی. اور اس گیل کا کیا جس میں تم جکڑے ہوئے ہو؟ اس نے فون پہ گیلری کھولی، وہاں ویڈیوز کے خانے میں گیا. تھوڑا نیچے آتے ہوئے اسے ایک ویڈیو نظر آئی. اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. اس ایک ویڈیو میں اتھر آگے آگے تھا اور جینسن جو عمر میں کافی چھوٹا لگ رہا تھا وہ پیچھے پیچھے. اتھر کی اس ویڈیو میں داڑھی کلین شیو تھی. وہ کافی کم عمر بھی لگتا تھا. ایک ہاتھ میں کتے کا پٹا لی وہ تیز قدم اٹھا رہا تھا. اتھر اور اس کا دم چھلا. وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ہلکا سا ہنس بھی دی. یہ جینسن کو اڈاپٹ کرنے کے چند ہفتے بعد کی ویڈیو تھی جس میں وہ 29 سال کا تھا. وقت کیسے گزر جاتا ہے. پھر اس نے کوئی اور ویڈیو کھولنی چاہی مگر ایک تصویر پہ نظر پڑ گئی. اس نے آنکھیں میچ لیں. گیلری کھولنا ایک اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا
اور اس گر کا کیا جس میں تم جکڑے ہوئے ہو؟ تم کیسے معاف کرو گے اپنے آپ کو؟ آخر تمہاری وجہ سے ہی تو اس نے خودکشی کی تھی. تم ہی تو تھے وہ جو ہر چیز کو عذاب بنا دیتا تھا. آواز بڑھتی چلی گئی. اس نے یکدم دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، کرسی پہ بیٹھا، کافی کے گھونٹ پہ گھونٹ بھرنے لگا. فون بند کرتے اس نے میز پہ ڈال دیا. اسے واقعی گھنٹے بھر کے لیے سو جانا چاہیے تھا، ورنہ تو اس کا دماغ واقعی پھٹ جائے گا. اور اگر اس نے ایک اور تلخ بات سوچنے کی کوشش کی تو اس کو خود اپنے لیے ایک تھراپسٹ دستیاب کرنا پڑے گا. اس کے پاس بالکل بھی کسی منفی چیز کو سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا، کم از کم ابھی نہیں، جب وہ اپنی ایک خالی کمرے میں کھوکھلی یادوں کے ساتھ تنہا. کم از کم ابھی نہیں، جب وہ کسی کا دن سنوارنے کے اتنے قریب، اتنے نزدیک ہو. وہ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتا تھا، اور شاید اسی میں اس کی بہتری تھی. اگر وہ اپنے مسئلے حل کرنے بیٹھ گیا تو ایک عمر لگ جائے گی اس کو ہر چیز فکس کرنے میں. اور اس گلٹ کا کیا جس میں تم جکڑے ہوئے؟ اسے واقعی سو جانا چاہیے تھا. کینیڈا کی ایک بات بہت اچھی تھی، یہاں رات کو گاڑی چلانے میں سکون تھا، اور چاہے جتنا بھی ٹریفک ہو الجھن نہیں ہوتی تھی. کچھ تھا یہاں کی فضا میں جو انسان کے دل کو پرسکون رکھتا تھا. لوگوں کو زیادہ غصہ نہیں آتا تھا. یہاں ہر قسم کی قومیت سے ہر قسم کے لوگ موجود تھے، مسلمان، ہندو، یہودی و عیسائی. پھر ایک قوم دوسرے سے چاہے اتفاق کرے یا اختلاف، یہاں کوئی کسی کی بلا وجہ تنگ نہیں کیا کرتا تھا. ہر کسی کی اپنی زندگی تھی، ہر کسی کو خوش رہنا میسر تھا. اسی لیے یہاں عید بھی ہوتی تھی، دیوالی بھی اور کرسمس بھی. ہر چیز ایک تھی، ہر خوشی ایک تھی. کینیڈا کا سورج ڈوبے اب کافی وقت بیت چکا تھا. اسے آج 3 سیشنز کو پوسٹ کرنے میں کافی وقت لگا تھا. سر میں درد بڑھتا چلا گیا تھا، اور اب صرف ایک بلیک کافی تھی جو اس کو کچھ حد تک نارمل کر سکتی تھی. سڑک پہ اپنی گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے روبینہ کے گھر کو دیکھا جہاں کی بتیاں جل رہی تھیں. پھر گاڑی کو اپنے پارکنگ لاٹ میں لے آیا، گیراج کے باہر ہی گاڑی کو لگا دیا کیونکہ کل صبح جلدی نکلنا تھا. فون پہ واٹس ایپ کھول کر ایک چیٹ کھولی. وہاں صبح کا بھیجا گیا وائس نوٹ سن لیا گیا تھا، مگر جواب ندارد. اس نے گہری سانس بھری، پھر آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کی سیٹ سے لگا لیا. روبینہ کو کال کرتے فون کان کے نزدیک کیا. اسے معلوم تھا کہ روبینہ کی گھر کی بیل اب بند ہو چکی ہوگی کیونکہ وقت 9 سے آگے بڑھ گیا تھا. کال رنگنگ ہوتی گئی، پھر چند لمحے بعد دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی. کافی تیار ہے؟ ہاں، اگر اس کے اپڈیٹس تیار ہیں. ادر تھکان سے مسکرایا. کہاں جاؤ گی اتنی گاسپ کر کے؟ کم از کم میں تھیراپی تو دے رہی ہوں تمہیں، نا شکرے ہو تم. اسے معلوم تھا دوسری طرف موجود عورت نے ناک پھلائی ہوگی. وہ ہنوز مسکرایا. دروازہ کھولو، آ رہا ہوں. پھر اس نے کال کاٹ دی. بالآخر رات آن پہنچی تھی. گاڑی سے اترتے اس نے سویٹر واپس پہن لیا تھا. سرد ہواؤں کا زور پھر سے شدید ہو گیا تھا. پیدل چلتے ہوئے روبینہ کے گھر تک آیا. سامنے فینس کا ہینڈل اٹھایا تو وہ کھلتا چلا گیا. یہ لکڑی کا بنا فینس اکثر گھروں میں لگا ہوتا ہے جس کا قد کافی چھوٹا ہوتا ہے. یہ گھر کو ایک اچھی لک دینے کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ چھوٹے بچے گھروں کے دروازے سے آئے دن ڈیلیور ہونے والے پارسل اٹھا نہ لے جائیں. باغ کے درمیان بنی چھوٹی سی چاکول سڑک پہ چلتا آیا تو اسی وقت اسے انٹرکام سے مرکزی دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی. وہ دروازہ دھکیلتے اندر آیا. چھوٹا سا گھر تھا. مرکزی دروازے کے سامنے ہی سیڑھیاں تھیں. نیچے والے فلور پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ وہاں کرایہ دار رہتے تھے اور شاید وہ اس وقت سو رہے تھے. وہ جوتے اتار کر راک میں انہیں سمیٹ کر رکھتے بنا چاپ کیے اوپر آیا. البتہ لکڑیوں کی بنی سیڑھیوں نے ہلکی پھلکی آواز پھر بھی کی. اوپر آیا تو سامنے اسے روبینہ نظر آ گئی تھی. صبح کے لباس سے ذرا مختلف اس نے سفید ٹی شرٹ پہ گلابی کارڈیگن پہن رکھا تھا. بال بکھرے ہوئے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے جو اپنی آخری سانس لے رہے تھے. وہ کافی مشین کے ساتھ کھڑی تھی، البتہ بڑے سے پیالے میں کرنکل چپس نکال رہی تھی. میں یہاں مسئلہ سنانے آیا ہوں یا پارٹی کرنے؟
وہ आईब्रो उचकाए, पैंट की जेबों में हाथ डाले आगे आया। बगौर रुबीना को देखे गया। तुम्हारा मसला और मेरी पार्टी, तुम गैलरी में जाओ, ये सब मैं ला रही हूँ। उसने बिना सर उठाए दूर बनी गैलरी की तरफ इशारा किया। ऊपर का हिस्सा भी इतना बड़ा नहीं था, मगर यहाँ एक बड़ा सा लाउंज था जिसकी दीवारों पे पोलोरॉइड लगे हुए थे। कहीं कहीं पे क्रिसमस के ज़माने से लगाई गई फेरी लाइट्स थी जिन्हें उतारने की जहमत नहीं की गई थी। एक मेज़ थी जिस पे अखबारात और किताबें पड़ी थी और सबसे किनारे पर गैलरी का हिस्सा था। वो ओपन किचन में आया, काउंटर से चिप्स का प्याला उठाया और गैलरी की तरफ बढ़ गया। शीशे का बना दरवाज़ा एक तरफ किया तो सर दबाकर झोंका यकदम उसके मुंह पे लगा। वो बाउल को कॉफ़ी की टेबल पे रखता एक कुर्सी खींच के बैठ गया। अंदर से कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसकी आंखें तारीक होते कनाडा का नज़ारा देख रही थी, जहाँ अक्सर घरों की बत्तियाँ बंद थीं। अलबत्ता यहाँ पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। लोगों के घरों के साथ बैठे कुत्ते भी सो रहे थे। उसने फिर कुछ याद करते हुए फ़ोन निकाला। एक ऐप थी जो जॉनसन के गले के पट्टे के साथ लगी कैमरा से कनेक्टेड थी, सो वो कभी भी देख सकता था कि उसका पालतू कुत्ता कहाँ है और क्या कर रहा है। अलबत्ता वो उस ऐप को कई हज़ार मरतबा खोल चुका था, मगर एक और बार खोलते उसने देखा कि वह सिर सोफे पे गिराए सो रहा है। उसने इत्मीनान के साथ फिर फ़ोन वापस बंद कर दिया। दिल व्हाट्सएप की उसे एक चैट पे वापस जाने का चाह रहा था, मगर उसने हाथों को अपने तक रखा। फ़ोन उल्टा करके मेज़ पे रख दिया, सर हाथों तले गिराए बाहर को देखे गए। हवाओं का रुख उसकी जानिब था। पूरे बाल बिखर गए थे। चिप्स खाने में उसे कोई दिलचस्पी ना थी। उसे बस एक कॉफ़ी पीनी थी और दिल हल्का करना था। दिन कैसा रहा? वो कॉफ़ी का एक कप उसके करीब रखे यकदम ही गैलरी में दाखिल हुई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब कॉफ़ी की गिरने की आवाज़ ख़त्म हुई और कब रुबीना गैलरी में आई। उसने चेहरा मोड़ते हुए उसे देखा। मामूली, आज कोई खुश नहीं था अलबत्ता। कॉफ़ी का कप उठाते उसने सिप लिया। कड़वा पानी हलक से होते हुए दिल को छू गया। और तुम कैसे थे? खुश हो या ना खुश? रुबीना ने अपना कप उठाया, चिप्स का प्याला अपनी तरफ किया। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके बारे में पूछते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो फ़िक्र करते हैं। रुबीना उनमें से ही एक थी। अतर उसको मुस्कुरा कर देखे गया। मैं बस ठीक था, दिन अच्छा गुजर रहा था, फिर कुछ याद आ गया, फिर थोड़ी स्ट्रगल की, मगर बेहतर हुआ। सर में दर्द है, ठीक हो जाऊंगा, फिर भी ओके। वो उदास लगता था। ये शायद हो गया था। रात हो गई थी। रात को उदासी तारी हो जाती है। वही याद आया। अतर ने बस सिर हिला दिया। समझ नहीं आता यार, उसको सोचने से दिल भारी हो जाता है, बहुत वज़न बढ़ जाता है। जैसे ये सब जो मैं कर रहा हूँ, जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ, जो खा पी रहा हूँ, खुद को उसका हकदार नहीं समझ पाता। वो सिर झुकाए कॉफ़ी में चम्मच हिला रहा था। उसकी सतह भी सियाह थी। तुम्हें खुद को इस गिल्ट से आज़ाद करना होगा तय, वरना ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। रुबीना बोली तो आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता रूबी, कोई और तरीका है तो बता। तुम खुद को इसके पीछे थका रहे हो, और तुम जब थक जाओगे तो तकलीफ़ और गिल्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खुद पे उसको सवाल मत करो, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अदर ने सर दाएं से बाएं हिलाया। कहना आसान है, करना मुश्किल है। मुझे अभी भी उम्मीद है रूबी, ये उम्मीद बहुत सी चीज़ों को ख़त्म करने नहीं देती। रुबीना उदासी से मुस्कुराई। किस चीज़ की उम्मीद है? कि वो वापस आ जाएगा, कि तुम उसको खुद से करीब कर लोगे, कि तुम उसको पा लोगे? ऐसा कुछ नहीं होता था। वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। अगर वो तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रहा तो उसका मतलब है कि वो तुमसे कोई नाता नहीं रखना चाहता। हिज लाइफ इज़ फुल विदाउट यू। अदर ने सर झुका दिया। मुझे ये सब नहीं सुनना यार। क्यों? सच उम्मीद मार देता है, वो बोला, मगर उसकी आवाज़ बहुत बदल गई थी। उसमें वो कशिश नहीं रही थी जिससे वो लोगों को हील किया करता था, जिससे लोग उसकी बात को गौर से सुना करते थे, जिसको सुन के लोग पुरसुकून हो जाते थे। उस आवाज़ में अजीब सा कुछ था, टूटा हुआ। हसरत तुम्हें मार रही है, रुबीना बोली। कॉफ़ी का कप रख दिया गया। अब वो एक मुद्दत तक ठंडे होने के लिए छोड़ दी गई थी।
تم اس کو واپس پانے کی حسرت ہے ادر، کہ شاید تم سب فکس کر لو گے، کہ اگر وہ واپس تمہارے سامنے آئے گا تو تم سب کلیریفائی کر کے ہر چیز درست کر لو گے۔ یہ امید نہیں ہے، امید انسان کو خود کو بہتر بنانے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ تم حسرت میں ڈوب رہے ہو، حسرت مار دیتی ہے۔ اتر نظریں واپس نہیں اٹھا پایا، وہ بس خاموش رہا، بالکل خاموش، یہاں تک کہ چمگادڑوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، روبی بھی خاموش ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، وہ ہلکی آواز میں بولی، ایسا کہ اس لمحے کی یکسوئی ٹوٹ نہ جائے۔ اتر نے بس سر ہلا دیا، وہ کچھ نہ بولا۔ ہم بہت سی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگوں سے جن کو ہم گنوا چکے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلوزر مل سکے۔ ہمیں مکمل چیزوں کی شاید عادت ہو گئی، مگر کبھی کبھار یہ نہیں ہو پاتا، بہت سی باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیشہ آپ سے خفا ہی رہتے ہیں اتر، اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ چیزیں بہت نامکمل، عجیب و ابرپلی ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک آخری گڈ بائی کا وقت بھی میسر نہیں ہو پاتا۔ پھر اس نے سانس بھر کا وقفہ لیا، ساتھ اتر کے بجھے ہوئے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ مگر میں ایک سچ بتاتی ہوں جس سے اکثر لوگ اتفاق نہیں کر پاتے، شاید تم بھی نہ کر پاؤ، مگر زندگی کے کسی ایک موڑ پہ آ کر یہ احساس ہو جائے گا کہ ادھوری باتیں بےحد خوبصورت ہوتی ہیں۔ اچانک ختم ہو جانے والے رابطے سب سے زیادہ طویل مدت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ جتنا تکلیف دہ اتنا ہی خوبصورت بھی تو ہے نا۔ کچھ باتوں کی خوبصورتی ان کے ادھورے رہ جانے میں ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں ادھورے مفہوم کے ساتھ بھی پیارے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم ان کے ادھورے لفظوں کے ساتھ بھی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کملیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ باتوں، وعدوں اور یادوں سے بھی بہت پہلے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس نے بے حد ٹھہراؤ کے ساتھ مدھم آواز میں اپنی بات واضح کی تھی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھے مرد کی آنکھوں میں آنسو ہیں جن کو وہ بہت مشکل سے اندر اندر سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر اس نے بے حد ہلکے سے اپنی کلائی پہ لپٹی سرمئی بین پہ انگلی پھیری۔ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکی تھی، وہ اس کو کبھی خود سے جدا نہیں کر سکا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ شاید تمہاری بات صحیح ہے، شاید نہیں، مگر میں اس پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آس ہے، ایک دکھ ہے، اور دکھ ختم نہیں ہوتا روبی۔ میں خود کو معاف کر دوں گا، مگر اس سے کیا ہوگا؟ میں نے ایک زندگی تباہ کی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ ہر روز صبح اٹھ کے، ہر رات سونے سے پہلے اس کو اپنی ایک ایسی زندگی جیتے مجھے کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو اس کی نہیں، جس کو اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہی بات ہے، وہ بہت سی اچھی چیزیں ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ یاسر سے بول رہا تھا، سر بنا اٹھا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اور شاید اس نے اب اس زندگی میں اپنے لیے کچھ اچھا ڈھونڈ لیا، شاید اس نے اپنی زندگی میں خوشیاں پا لی ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں وہ اس وقت ہے شاید وہی اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے؟ اتر مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں دم نہیں تھا، وہ بس پھیکی سی تھی، روایت تھی، کیونکہ وہ یہ سب بھی ڈیزرو کرتا ہے، شاید وہی یہ سب ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ جتنا بھی خوش ہو جائے، میں ہمیشہ نامکمل رہوں گا۔ اس کو یہ نہ بتا کے کہ وہ زندگی میں بہت اچھی چیزیں ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک لمبے عرصے تاریخ میں کٹی ہے روبینہ، میں اس پہ گیو اپ نہیں کر سکتا، چاہے پھر مجھے وہ اگنور کرے یا مجھ سے دور رہے، اٹس امپاسبل۔ ہر ایک لفظ کے ساتھ آواز بھیگتی جا رہی تھی، ہر ایک لفظ پھانس کی صورت ادا ہو رہا تھا۔ وہ رویا نہیں کرتا تھا، اس کے آنسو بے حد قیمتی تھے، مگر وہ ہرٹ ہوتا تھا تو رو لیتا تھا، پھر خاموش ہو جاتا تھا، خود کو سب سے دور کر لیتا تھا۔ جس رات اتر بنا کسی کی خبر لیے سو جائے، وہ راتیں بہت مشکل ہوتی تھیں۔ جس صبح ہمسایوں کو اتر کا گڈ مارننگ یا ہیو اے گریٹ ڈے موصول نہ ہو، وہ دن بھی بہت روکھا سا کٹتا تھا۔ بڑا عجیب معاملہ تھا اس کا، وہ بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ دیتا تھا، اور بہت کچھ کہہ کر بھی بہت چیزیں نہیں کہہ پاتا تھا۔ روبی اسے دیکھے گئی، جب وہ بولتا تھا تو وہ اس کو سن لیتی تھی، اس کے لفظ قیمتی تھے، اور یہ بات وہ جانتی تھی، اور اس کی خوشی تھی کہ وہ اپنے لفظوں کی قیمت ایک بلیک کافی سے قبول کر لیتا تھا۔ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مرجھا جاتی ہے۔ لوگوں میں پریٹینڈ کرتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا تھراپسٹ ہوں،
لوگوں کی بڑی بڑی باتیں بولتا ہوں، بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے موو آن کرانے کے، مگر میں خود اپنی زندگی میں خود زیرو پر ہوں۔ ہاؤ فنی، ہر کسی کو کندھا چاہیے، مگر اس کندھے کو بھی تو ایک کندھا چاہیے۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو روبی کو لگا وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہے۔ ایک دم سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ان میں پانی تیر رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس نے فوراً کافی ٹیبل کے نیچے والے خانے سے ٹشو باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یو کین کرائی، دس از اے سیف اسپیس۔ نہیں، ایم فائن۔ البتہ وہ کہیں سے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے اپنی ہی جیسے مٹی کے بنے انسان کے لیے آنسو بہائے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ درد میں ہوتا ہے اور یہ درد جان لیوا ہے، مگر کچھ کڑوے گھونٹ سب سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اور شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف دے کر بھی دل میں سب سے افضل ہوتے ہیں، جو درد دیتے ہیں مگر اتنے ہی نرم انداز سے مرہم بھی رکھ دیتے ہیں۔ عطر نے 1 2 3 ٹشو اندر سے نکالے، ان کو آنکھوں کے اندر تقریباً ڈال دیا۔ روبی اسے سر ہاتھوں میں گرائے سوگواریت سے دیکھے گئی۔ چند منٹ ایسے ہی گزر گئے بنا کچھ کہے۔ کافی ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ وہاں کافی پینے کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ اس کا اب بھی کوئی میسج نہیں آیا؟ روبی نے چند منٹوں بعد پھر سوال کیا۔ عطر اب ٹشو سے ناک رگڑ رہا تھا۔ اس کے سویٹر پہ آنسو کے 2 قطرے جذب ہوتے نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ روبی کا چہرہ پھر گیا۔ اس نے بیزاری سے پھر سوال کیا، ایک عام سا دوست ہی تو ہے وہ تمہارا، تم ایک ایسے شخص سے اپنائیت کیسے رکھ سکتے ہو عطر، جس نے تمہیں دکھ و تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا؟ اس نے سر اٹھایا، روبی کی بات غور سے سنی، اب بھی سر واپس جھکا کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس لیے کہ آپ انہیں اپنی بات کبھی سمجھا نہیں سکتے، اسی لیے بس مسکرا دینا چاہیے، جیسے عطر وحید مسکرا رہا تھا یاسید سے۔ کچھ لوگ صرف دوست نہیں ہوتے۔ اور تم اس کو ایک بار اور میسج کرو گے، ہے نا؟ فار گاڈ سے عطر، پلیز یہ سلسلہ روک۔ نہیں، اب شاید میں وہی کام کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے روبی کی بات کاٹی، ایسے کہا جیسے یہ اس کا آخری پتھر پہ لکیر والا فیصلہ، البتہ آواز اب بھی تھکان زدہ تھی۔ روبینہ سیدھے رو کے بیٹھ گئی۔ عطر، یہ نہیں کرو۔ کیوں نہیں کروں؟ اٹ واز سپوز ٹو ہیپن۔ روبی نے سر اٹھایا، فکر مندی اور بڑھ گئی۔ ایسے تم اسے خود سے اور دور کر دو گے، تم اس کی زندگی میں دشمن بن جاؤ گے عطر۔ دماغ لگا، ہوش سے ذرا 2 لمحے بیٹھ کے اپنی بات پہ غور کرو، یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ مگر عطر نے ٹھنڈی کافی کا کپ اٹھا لیا تھا۔ سپ لینے کے بعد لب سیدھی سطر کی طرح اسل گئے۔ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ کافی کا ایک اور سپ لیا۔ وہ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ روبینہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ایک لمحے اس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ رو رہا تھا، اگلے لمحے وہ بالکل خاموشی سے اپنا قہوہ پی رہا تھا۔ کیا تھا یہ آدمی؟ کینیڈا کے آسمان پہ تارے واضح تھے اور ان کے نیچے بیٹھے 2 لوگ جو انسانوں کی باتیں کر رہے تھے۔ تم اس کو اس کی زندگی کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ ہاں تو پھر جب سب خود کرنا ہوتا ہے تو مجھ سے مشورہ کیوں لینے آ جاتے ہو؟ جو کرنا ہے کرو۔ روبی نے یک دم ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ عطر نے ہلکا سا چہرہ موڑا۔ روبینہ، میں اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو نا، اٹس اے کیس کلوزڈ۔ اس نے آواز نرم کر لی تھی۔ کافی کے آخری گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ جانتی ہوں، اگر جو تم کر رہے ہو وہ تم اس سے اور دور کر دے گا۔ تم اسے فزیکلی تو پا لو گے، مگر تم سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا، اور یہ تم نہیں چاہتے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں تم بھی جانتے ہو۔ تم بس اس کے آگے اپنی سائیکالوجی کی ڈگری پر پردہ ڈال دیتے ہو۔ روبینہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے چپس اٹھائے۔ یہ آخری کوشش ہے، شاید میں تھک گیا ہوں، ایک آخری چانس لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کشمکش میں اب نہیں رہنا چاہتا کہ اس کو میسج کروں یا نہ کروں، یا پھر اس کو پھر سے تنگ کروں یا نہ کروں۔ آئی سویئر، میں بھی تھک گیا ہوں۔ اس نے بالآخر ایک چپس اٹھا ہی لیا۔ اور یہ آخری چانس تمہاری ذہنی سکون کس قدر برباد کرنے والا ہے، یہ مجھے قریباً نظر آ رہا ہے۔ وہ بولی۔ عطر مسکرایا۔ کم از کم ایک ساتھ برباد کرے گا نا؟ میں ہر صبح گل کے ساتھ اٹھتے
اور ہر رات اس کے بلو ٹک کو دیکھ کر سونے سے تنگ تو نہیں آؤں گا؟ وہ سر ترچھا کیے بولا۔ روبینہ نہ جانے کیوں ہنس دی۔ تم مجھ سے obsessed ہو۔ میں اس سے obsessed ہوں۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی، مگر اب اس کی مسکراہٹ کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ اور مجھے معلوم بھی نہیں یہ کیوں ہے۔ روبینہ نے آخری گھونٹ بھرتے کپ کو میز پہ رکھ دیا۔ وہ اچھا شخص ہے یعنی، اس کا مجھے نہیں معلوم، مگر وہ بہتر ہے۔ اطہر نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بالآخر وہ کل کا گمان نہ رکھتے ہوئے بھی کل کے لیے تیار تھا۔ اسے ہر چیز سے امید تھی، ہر ٹوٹی چیز جو وہ جوڑنے کی کوشش کر سکتا تھا وہ کرے گا۔ کہ تم مجھے کبھی نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کیا ہوا تھا ان تمام سالوں پہلے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا برلن میں؟ اطہر نے چہرہ واپس روبینہ کی طرف کیا۔ آنکھوں کے بھورے پن میں دو اغیار سے پرندے پرواز کر رہے تھے۔ ان دونوں کا رنگ نیلا تھا۔ لمبی کہانی، پھر کبھی سناؤں گا۔ اور پھر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، فون اٹھایا، گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ گھر لوٹنے کو تیار تھا۔ کل آفس جاؤ گے؟ روبینہ نے پیچھے سے پوچھا۔ وہ پلٹا۔ نہیں، کل ہفتے کا دن ہے، پرائیویٹ سیشن ہے، بس صبح وہ لینے جاؤں گا، باقی دن فری ہوں۔ اور پھر گیلری کی طرف واپس پلٹ کر قدم اٹھانے لگا تھا کہ میں اب بھی کہوں گی کہ تم غلط قدم اٹھا رہے ہو۔ اور اطہر بغیر جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ البتہ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ بس ایک جملہ کہہ کر گیا تھا۔ گیلری کے داہنے پہ کھڑے بکھرے بالوں کے ساتھ لبوں پہ ویران سی مسکراہٹ تاریک کیے، وہ آئزک ملر ہے، اور اس کے لیے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، چاہے وہ درست ہو یا پھر غلط۔ مینہٹن، نیو یارک۔ سوہو کی پرروشن شہرہ کے سامنے سے گاڑی نکلی، پھر وہ ہیوسٹن کے مرکزی ڈبل روڈ کے پار کرتی چائنا ٹاؤن سے بھی آگے آ گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ گاڑی موڈ اسٹریٹ کی ایک پرروشن اور لمبی عمارت کے سامنے آ رکی۔ زرد ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ جلی، اندر سے ایک لمبی ہیل پہنے عورت باہر آئی۔ اس نے مکمل سیاہ لباس پہن رکھا تھا جو گھٹنوں سے بھی نیچے کو آتا تھا، البتہ ایک طرف لمبی سی سلٹ بنی ہوئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ ڈرائیور کے دروازے کے قریب آئے، اس کو چند نوٹ پکڑائے، اور پھر گاڑی کی دوسری طرف سے ایک دوسرا شخص نکلا۔ وہ کوئی خوش شکل نوجوان تھا جس کے سر پہ گنتی کے بال تھے، البتہ اس نے بھی سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹیکسی پیسے وصول کرتے ان دونوں کے سامنے سے گزر گئی۔ لڑکی نے اپنے سے تھوڑے اونچے مرد کو ایک نظر دیکھا۔ وجیہہ شکل، مہنگے کپڑے، گہری آنکھیں اور لمبا قد۔ اس میں وہ سب تھا جو اس کو درکار تھا، جو اس کو پسند تھا۔ البتہ ڈنر کے پیسے لڑکی نے دیے تھے اور کیب کے اس نے، مگر اس نے یہ بات نظر انداز کر دی۔ لڑکی بالآخر مسکرائی۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے مرد کے بازو میں باہم پھنسایا۔ لڑکا بھی ہلکا سا مسکرایا، اور پھر وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لمبی عمارت جس کا رنگ اس اندھیر رات میں نظر نہیں آتا تھا اس کے مرکزی دروازے سے پار گزر گئے۔ ایک طرف کو مڑتے وہ دونوں لفٹ کے قریب آئے، مگر انہیں لفٹ سے نہیں جانا تھا۔ لڑکی کا اپارٹمنٹ پہلے ہی فلور پہ تھا۔ اس نے اپنے پرس سے چابی نکالی۔ اس کی گونج تمام ہال میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے نزدیک آ گئے۔ پس منظر میں لفٹ میں بڑھتے لوگ انہیں ایک نظر دیکھتے جا رہے تھے، مگر لڑکی چابی کو لاک میں ڈالے مصروف انداز میں دروازہ کھولنے لگی۔ اتنے میں ہی ان کے بالکل مقابل پیچھے والے دروازے سے چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ تختی پہ لکھے جے آئی کا پورا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا، اور پھر وہ آواز لمحے بعد معدوم ہو گئی۔ البتہ دروازے کے سامنے سے ایک شخص باہر نکل رہا تھا، سر جھکا ہوا، وہ کچھ مصروف لگتا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اسے دیکھتے مسکرائی۔ آئزک؟ اس کے مقابل کھڑا شخص یکدم ٹھہرا، پھر چونک کے سر اٹھایا، اور پھر ایک لمحے بعد وہ اپنے سامنے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ کے کھل کے مسکرایا۔ البتہ اس نے ایک نظر لڑکی کے ساتھ کھڑے شخص کو بغور دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ پب جا رہے ہو؟ لڑکی نے پرخلوص انداز میں سوال کیا۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دے سر کو خم کیا۔ آج لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے سر واپس اٹھایا، لڑکی کو ایک نظر دیکھا، پھر لڑکے کو، اور پھر واپس لڑکی کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔
گڈ نائٹ شنن۔ سیاہ لباس والی لڑکی نے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبائی۔ وہ سر کو دائیں بائیں سلاتے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ شنن کے ساتھ کھڑا شخص سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ کون تھا؟ اس کے سوال پہ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمسایہ تھا، آئزک ملر۔ اور کون؟ اور پھر وہ دونوں دروازے کو دھکیلتے اندر بڑھ گئے۔ نیو یارک کی سب سے پر روشن رات اپنی پوری دمک کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔